बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहम खबर है कि पाकिस्तान ने अपने पांव पे खड़ा होने का फैसला कर लिया है। और पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया है? क्योंकि ब्रादर हमसाया इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के कौमी खजाने में यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो $2 अरब रखवाए थे वो वापस करने का फैसला किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये पैसे पाकिस्तान को IMF की कंडीशन के तहत दिए थे और IMF की कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ के ज़र मुबादला के ज़खायर को ज्यादा शो करे, और ज्यादा शो करने के लिए हमें शॉर्टकट जो तरीका समझ आया वो यही था कि दोस्त ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर से ये कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान के बैंक के अंदर कुछ पैसे रखवा दीजिए। $5 अरब सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं और सऊदी अरब उसके ऊपर हमसे 3.5% शरह सूद वसूल करता है। उम्मा का बहुत बड़ा है सरबराह और हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क दिफाई मुआहिदा भी हमारा उनके साथ मौजूद है। ये जो इन्होंने रखवाए थे मुत्तहिदा अरब अमारात ने, इसके ऊपर ये हमें ज्यादा मोहब्बत किया करते थे और हमसे 6% शरह सूद जो है वो वसूल करते थे। अभी पाकिस्तान ने पिछले दिनों आलमी मार्केट से कमर्शियल लोन लिया है और वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने वो लोन दुनिया से अरेंज करके दिया है आलमी मंडी से, और वो हमें 4% पे मिला है। तो जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात वाले भाई थे वो हमसे कमर्शियल से भी 2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी हमें अफगानिस्तान में छेड़ रहे होते थे, कभी जनाब हमारा मजाक उड़ा रहे होते थे कि हम सूडान में उनके मुखालफ जो ग्रुप है, जिस प्रॉक्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मुखालफ जिस ग्रुप की वहां पे हुकूमत है, हम उस हुकूमत को जो है वो हल्के तैयारे भी फराहम कर रहे हैं। JF थंडर नहीं, छोटा सा कराक्रम में रखा है। कराक्रम जो पाकिस्तान तैयारा बनाता है ना, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कौमरा के अंदर, तो वहां से हम उनको वो भी प्रोवाइड करेंगे और छोटे हथियार भी हम फराहम कर रहे हैं। तो बड़ी उनकी फरमाइशों की लाइन बड़ी लंबी थी। इसके साथ एक और भी काम हुआ और वो ये हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीजे उसने काफी अरसे से बंद कर रखे थे वो खोलने का ऐलान किया है और पाकिस्तान के लोगों को कहा है कि आपका जितने भी पैसे हैं, सरमाया है, ब्लैक मनी है, वो आप UAE के अंदर लाएं। और UAE के अंदर जो इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिरी है। 1 करोड़ वाली चीज जो है वो 60 लाख में दस्तयाब है। मैं पाकिस्तानी रुपए में बात कर रहा हूँ। 100 रुपए वाली चीज 60 रुपए पे आ गई है, तो गाहक कोई नहीं है गा पाए। $250 के ऊपर पर डे के ऊपर जो कमरा था, अगर वो $140 पर डे पे आ गया है तो इसका मतलब है कि बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। ऊपर से ये जो यूरोपियन हैं और खासतौर पे बरतानिया के लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, वो अपनी कंपनियां समेट के निकल चुके हैं। और अब ये डेस्परेट मूव लगती है UAE की कि भाईजान हमारा तो इन $2 अरब के बगैर गुजारा नहीं होता, वो आप करते हैं। पिछले दिनों मोहम्मद बिन नहयान साहब तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ लाए थे, वहां के जो अमीर हैं, उस वक्त भी ये उन्होंने कहा था, हमने कहा था थोड़ा सा गुजारा कर लें, जरा तंग है। तो पहले उन्होंने कहा जी हम 2 माह के लिए, पिछले सितंबर में ड्यू था ये, तो पहले उन्होंने 2 माह के अंदर कहा कि दे दीजिएगा, फिर 3 माह का एक्सटेंशन दी और अब 17 अप्रैल तक हमें वो पैसे अदा करने हैं। और UAE ने जब इस दफा हमें याद दहानी करवाई है तो हमने कहा सर हम आपके पैसे अदा कर देते हैं। बहरहाल इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए, जिसके अंदर अमन लाने के लिए और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान तो करना चाहिए ना जी, प्रामाणिक ध्यान तो करना चाहिए। ठीक है, कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। असूली तौर पे तो यही था कि हम सऊदीया से पकड़ के UAE को अदा कर देते, लेकिन दरमियान में फड्डा ये पड़ गया कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आईनी ओहदेदार जो हैं वो खानदान समेत जाके मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान में, जहां पे उनकी तामीरात के शोबे में ठीक ठाक सरमायाकारी है, उनके कबीले के नाम की ही कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें जो
ریل اسٹیٹ کے اندر جو ان کی سرمایہ کاری ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے اور ایک دن ان کے موڈ میں آیا، وہ نکلے اور وہ محمد بن عنایان صاحب سے ملنے ان کے محل چلے گئے۔ سعودی عرب اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ وہ ہمارے گلے لگے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف چل رہے ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا آئینی عہدیدار جا کے ان کی پیٹھ تھپتھپا رہا ہے۔ یہ جنگ کے پہلے تک ایک سرد مہری کی کیفیت طاری تھی۔ ہم جو تھے وہ ظاہر ہے حکومت ریاست پاکستان پی ایم ایل این کی حکومت اور ادارے جو تھے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور ایسے وقت کے اندر ہمیں اس طرح کے آپٹکس کریٹ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر یہ والا پنگا نہ ڈالا گیا ہوتا تو عین ممکن تھا سعودی عرب کہتا کہ اے پھڑو نہ ادھر تے دیو پھر بات کریں گے، یہ عین ممکن تھا، لیکن سعودی عرب ہم سے ناراض تھا۔ یہ تو جنگ چھڑ گئی اور ہم پہنچ گئے کہ جناب السلام علیکم بہن کی حالت کی حکم، ہم یہ کرتے ہوئے پہنچ گئے، ورنہ ادھر سے تھوڑی سی سرد مہری چل رہی تھی، اور سرد مہری ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے حافظ صاحب کو بھیجا کہ جا کے ذرا ٹو کے آؤ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ جناب سوچ تو ہم جو بھی رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں آپ کس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں، یہ پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آگے کہے پھر ہم مانیں گے۔ تو پھر اپنا حافظ صاحب کے دورے کے میرے تیسرے چوتھے دن بھاگے بھاگے پہنچ گئے جناب شہباز شریف صاحب کا سر خادم آپ کے ساتھ ہے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ اصولی طور پہ تو یہ سعودی عرب کو دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے یہ ادائیگی کر دے گا، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں نے اس دوران جنگ کے دوران جس طرح دھڑا دھڑ، ظاہر وہاں پہ انہوں نے سیونگ رکھی ہوتی ہے، سعودیہ کے اندر بھی اور ادھر بھی۔ اب جنگ لگ گئی ہے تو کیا ہوگا، وہ سب سے پہلے وہ سیونگ نکال کے تو پاکستان بھیجیں گے۔ تو یہ جو پچھلے 2 ماہ کے اندر ٹرینڈ آیا ہے سعودی عرب سے، یو اے ای سے، بحرین سے، کویت سے، متحدہ عرب امارات سے پیسے، قطر سے پاکستان آنے کا جو ٹرینڈ ہے، اس کے اندر جو بڑھوتری ہوئی ہے وہ یہ امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ 2 ارب ڈالر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کور کر جائیں گے اپنے پیسے پہ، مطلب کہ اپنے ذرائع سے۔ یہ ہمارا اپنا ذریعہ ہے نا، ہمارے پاکستانی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں، کما کے وہ ڈالر بھیج۔ دوسرا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے فوری طور پہ کہا کہ پاکستان کے سرمایہ اکانومی کے اندر جو سرمایہ سٹیگنٹ پڑا ہوا ہے وہ میں کھینچ لوں، اور اس کے لیے پاکستان کے لوگوں کو جن کے پاس پیسے آ جائیں انہیں تو اور کچھ سوچتا نہیں، میرے سمیت کوئی پلاٹ دیکھ لیے، کوئی کار دیکھ لیے، کوئی یہ دیکھ لیے۔ تو وہ یو اے ای جس نے کل تک پاکستان کی انٹری کے ویزوں کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، اس نے فوری طور پہ وہ پابندی ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب چلیں بڑے شہروں میں تو شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ انہیں چور ڈاکو پڑ جائیں گے، اور پیسہ ہے بھی غیر قانونی، ٹیکس بھی نہیں دے، مطلب کہ اس کو لیگلی ڈکلیئر بھی نہیں کر سکتے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے تو کہیں انویسٹ نہیں کر سکتے، تو پڑا ہوا ہے وہ پیسہ۔ اوپر سے حافظ صاحب نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے خاص طور پہ وہ طبقہ جس نے ڈالروں کے اندر انویسٹ کیا تھا اور مارکیٹ میں بحران پیدا کیا تھا۔ بھئی ایک تو اس بحران کی وجہ افغانی تھے، کیونکہ وہ ان کا ملک چالی پشاور سے خریدے گئے اور کوئٹہ سے خریدے گئے ڈالر پہ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو دوسرے اس میں تھے پاکستان کے اندر جو بلیک منی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ایک صاحب ہیں مڈل لیول کے بزنس مین ہیں، امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، زیادہ تر امپورٹ ہی کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایکسپورٹ بھی کر لیتے ہیں اگر کبھی کبھار دہاڑی لگنے کی بات ہو تو۔ درمیانی لیول کے بھی نہیں، آپ چھوٹے لیول کے انہیں کہیں، درمیانی تو ذرا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹریڈر ہیں، گلبرگ میں ایک بہت بڑے پلازے پہ بہت بڑا دفتر ہے ان کا، اور میں نے کہا کہ یہ اتنا لمبا دفتر آپ نے کیوں بنایا؟ مطلب کافی 25-30 سیکنڈ لگتے ہیں دروازے سے انٹر ہو کے ان کے دفتر کے آپ کی ٹیبل تک آنے میں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل میں نا بندے کو اس کے چال سے پہچانتا ہوں، یہ میرے اندر صلاحیت ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو وہ اس کی پوری چال یہاں تک میری ٹیبل تک آنے میں میں جان لیتا ہوں کہ بندہ کیا ہے، تو پھر میں اس سے ڈیل کرتا ہوں۔ اس طرح کے لوگ
ایک دن انہوں نے گھر کھانے پہ بلایا، تو کھانے کے بعد انہوں نے کہا میں تو لیٹتا ہوں، آپ چاہیں میرے بیڈ میں آ جائیں۔ میں ان کے بیڈ میں چلا گیا، وہاں پہ چائے وائے سرو ہوئی، تو یہ ڈالر ہی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ میں چلنے لگا، کہتا یار اس کے ریٹ جلدی بڑھوائیں، یہ دیکھیں نا۔ اب جو بیڈ کا ایک فوم ہوتا ہے نا، فوم کے نیچے ٹھیک ہے وہ ایک تہ خانہ بھی ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ایک تو فوم کے نیچے وہ ڈالروں پہ سو رہے تھے، یعنی فوم کے نیچے پوری ڈالروں کی ایک تہ لگی ہوئی تھی پتھیوں کی۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے بیڈ کے نیچے دراز تھا، وہ ایسے کھولا، وہ بھی منہ در منہ ڈالر پڑے ہوئے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے یا تو یہ ہے کہ مقامی منڈی کے اندر ڈالر ڈالنے کا انہیں موقع ملے، وہ پروفٹ کمائے۔ انہوں نے 180 190 210 پہ خریدا ہوا ہے، پروفٹ میں وہ اب بھی ہیں، لیکن مقامی منڈی میں جس طرح کی مانیٹرنگ حافظ صاحب نے کروائی ہوئی ہے، مارخور بھی مانیٹرنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ڈالر بھیجنا انہوں نے بات ہنڈی اور حوالہ کے، اور یہ جو سڑکوں کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے نا کرنسی ڈیلر، یہ ہنڈی حوالہ نہیں کرتے، ہنڈی حوالہ والے گھروں میں بیٹھے، ٹھیک ہے، برڈ وڈ روڈ کے اوپر فلانا گھر جو ہے وہاں پہ جائیں گے، اندر سے کام کرنے والی آئے گی، آپ اس کو اپنا نام اور جس سے آپ ملنے گئے ہیں اس کا نام بتائیں گے، وہ پھر آپ کو اندر لے جائے گی، اور جب آپ اندر جا کے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوں گے، اتنے جناب دفتر سج رہے ہیں، کروڑوں کی اربوں کی باتیں ہو رہی ہیں، فلانے کے اتنے پیسے کی ٹی ٹی لگنی تھی، وہ لگ گئی ہے، آج ہی لگ گئی ہے، ڈلیوری ہو گئی، اسے کہ چیک کریں، وہ چیک کر کے تو پیمنٹ بھجوا رہا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اور وہیں سے وہ بندے کو کہہ رہے ہو یہ پیمنٹ فلاں بندے کے فلاں اکاؤنٹ میں جمع کرواتے، اور رسید مجھے واٹس ایپ کا ہے، اس طرح کی باتیں نا۔ تو اب یہ والا جو بلیک منی ہے وہ فلائی کرنے کا وقت ہو گیا ہے، جو کہ متحدہ عرب امارات کی پراپرٹی میں جا کر بیٹھے گی۔ متحدہ عرب امارات ان تمام ممالک میں واحد ملک ہے جو چاہتا ہے کہ جنگ ختم نہ ہو کچھ عرصے تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تباہ کیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایران کو تباہ کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران سے جو چوری کا تیل، بلیک کا تیل بکتا ہے، وہ متحدہ عرب امارات کی مارکیٹ میں سے بکتا ہے، اور یہ اچھی بھلی اماؤنٹ ہے، ارب ہا ڈالر کا یہ تیل ہے، اور اماراتی اس کو اپنا تیل بنا کر عالمی منڈی میں بیچتے ہیں۔ ایران کا جو بلیک کا تیل ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں نا، تو وہ اوپن مطلب آفیشیل ریٹ پہ نہیں بیچ سکتا۔ اگر $100 عالمی منڈی کے اندر ریٹ ہے خام تیل کا، تو ایران کے تیل کی جو قیمت ہے وہ $40 سے $60 کے درمیان کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ وہ تیل ایران کا خریدتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، اور اسے UAE کا تیل بنا کے بیچتے ہیں۔ تو اب یہ والا سلسلہ بند ہوئے گا، مطلب 25-30 ارب ڈالر کا اگر آپ کا آئل جو ہے، جو مطلب جس میں سے ادو اد کی بچت ہے آپ کو، وہ آپ کو نہیں ملتا۔ آپ تو کہیں گے نا کہ 25-30-60 سال مجھے اتنا ملتا ہے، تو 1 سال کی انکم لگا بھی دیں گے اسرائیل کو اپنا ایران کو مارنے پہ، تو کیا حرج ہے؟ تو متحدہ عرب امارات واحد رکاوٹ ہے اس وقت خطے میں جنگ بندی کی، اور متحدہ عرب امارات جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب اسرائیل۔ اس خطے میں سب سے زیادہ یہودیوں کی، صہیونیوں کی اور اسرائیلیوں کی انویسٹمنٹ متحدہ عرب امارات۔ لیکن متحدہ عرب امارات کی ٹریجڈی کیا ہے، اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے کس دن، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔